हम तुम अभी तक यहीं बैठी हो? बैग कब पैक करना है? सब लोग तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। मरियम ने धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए कुदरे सख्त लहजे में कहा तो हरम ने सिर उठाकर उसे देखा। आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। आप भी मुझे नहीं जाना गाँव। अब बाबा से कह दे मुझे नहीं करनी ये शादी। उसकी आवाज कांप गई जैसे अल्फाज भी उसका साथ छोड़ रहे हों। मरियम ने फौरन दरवाजा बंद किया और तेजी से उसके पास आकर सरगोशी की। आहिस्ता बोलो हरम, अगर बाबा ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा आप भी? हरम अचानक भड़क उठी। ताया अबू की दट पर क्या चलेगी हम लोग? उन्होंने तो हम पर हक जताना ही शुरू कर दिया। पता नहीं क्या सोचकर ताई अम्मा ने मेरा रिश्ता मांग लिया अपने नकम्मे जाहिल बेटे के लिए। मुझे नहीं करनी किसी जाहिल और गांव वाले से शादी। ऐसे लोग बीवी को अपने पाँव की जूती समझते हैं। वो एक ही सांस में सब कुछ कह के आंखों में आंसू तैरने लगे थे। आखिर बाबा को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आपी आप बात करी ना बाबा और मामा से। आपकी तो हर बात मानते हैं बाबा। मेरी सारी उम्मीदें अब बस आप ही से जुड़ी हैं। उसने मरियम का हाथ पकड़ लिया जैसे आखिरी सहारा हो। मरियम ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर गहरा सांस लिया। हरम पागल हो गई हो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। रिमी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ आपी, आपको तो सभी अच्छे लगते हैं क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी है। आपको तो मिल गया ना पढ़ा लिखा हैंडसम शौहर, मगर मेरी दफा सबको वो रिमी ही नजर आया और इसका कॉम्प्लेक्शन तवे से भी ज्यादा काला है। वो तंजिया हंसी हंसी काले रंग के साथ तो गुजारा कर भी लेती मैं, मगर उसकी लैंग्वेज मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं नहीं रह सकते ऐसे माहौल में। मरियम ने जरा सख्ती से उसके हाथ झटके। बस करो हरम, हर चीज इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी तुम बना रही हो। आपी मैं बता रही हूँ मुझे बचा ले वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज अब धमकी और बेबसी के बीच कहीं खो गई थी। मरियम ने अब की बार सख्ती से कहा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। शादी में 3 दिन रह गए और तुम अजीब जिद लिए बैठी हो। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना बैग लेकर नीचे पहुंचो। आज सऊदीया में ईद है और कल पाकिस्तान में। हमें आज रात तक फैसलाबाद पहुंचना है। नवीद भी आ गए और फुफ्फो भी। सिर्फ तुम्हारी शादी ही नहीं है, हमें बकरा ईद भी मनानी है। फिर कुदरे नरम लहजे में बोली मैं जा रही हूँ। मुनीब उठ गया होगा शायद। उम्मीद है मुझे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद ही नीचे आ जाओगी। ये कहकर वो बाहर निकल गई और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। मतलब मेरी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ आप ही पर? हरम ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और बेड पर बैठ गई। इससे तो अच्छा था मैं गांव जाती ही ना। अच्छा ही होता हमारी सुलह ना होती तायम्मा से। बरसों से चलती लड़ाई मेरी कुर्बानी पर ही खत्म होनी थी। उसने तलखी से हंसते हुए कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ईद कुर्बान नहीं मेरी कुर्बानी वाली ईद है। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। रिम्मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। और फिर देखना तुम खुद इस शादी से इनकार कर दोगे। हाँ यही ठीक है। वो खुद ही अपने मंसूबे पर मुतमईन होती हुई उठी। अब इसके सिवा और कोई हल नहीं है मेरे पास। वो बोझल कदमों के साथ अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना बैग पैक करने लगी। कुछ ही देर में वो तैयार होकर नीचे आ गई। बैग घसीटते हुए गाड़ी के पास ले गई। फिर ड्राइंग रूम में दाखिल होकर फुफ्फो और उनकी फैमिली से सलाम किया और वहीं बैठ गई। हो गई तैयारी तुम्हारी तो चले? किरण जो उसकी बचपन की दोस्त और फुफ्फो की बेटी थी उसके पास आकर बैठ गई। इतनी देर क्यों लगा दी थी तुमने? लगता है बहुत दिल से तैयार हुई हो। वो तो होना ही था। आखिर को पिया कर जो जा रही है। उसने आंख मारते हुए कहा। निम्मी बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा अपनी हरम का। हरम ने उसे घूरा और उसके पांव पर अपना पांव मार कर रखकर जोर से दबाया। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? दुश्मन मेरा मतलब दोस्त हूँ यार। प्लीज हरम अपना पाँव हटाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पाँव जख्मी हो जाएगा। किरण चीखी तो हरम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पाँव हटा लिया, मगर अगले ही लम्हे उसका चेहरा फिर से उतर गया। किरण ने उसके बदलते चेहरे को गौर से देखा और आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना मत सोचो। कुछ भी ठीक नहीं होगा, हरम ने धीमी आवाज में कहा, मगर किरण ने सिर्फ उसका हाथ दबा दिया। हाँ जी, तो हो गई तैयारी? हरम के बाबा की आवाज आई तो सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। सफर शुरू हुआ और कई घंटों के बाद वो लोग अपने आबाई गांव पहुंच गए, जहां उनका इस्तकबाल गुलाब की पत्तियों से किया गया। हरम बस चुपचाप सर झुकाए सबको सलाम करती गई। मेरी प्यारी बेटी। तायम्मा ने उसका माथा चूमा तो हरम के दिल में फिर से चुभन हुई। हो, ये प्यारी बेटी आपको पहले तो याद नहीं थी तायम्मा जी? वो दिल ही दिल में कहती रही, मगर चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। भाभी रिम्मी कहाँ है?
نظر نہیں آ رہا؟ حرم کی ماما نے پوچھا تو یہ سوال اس کے دل میں کانٹے کی طرح چپ گیا۔ وہ باہر گیا ہے شاید کسی کام سے، جلدی آ جائے گا، تائی اماں نے جواب دیا۔ اماں کھانا لگا دیا، آ جائیں آپ سب۔ ثانیہ کی آواز پر سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ کرن زبردستی حرم کو بازو سے کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی کہ صحن سے گزرتے ہوئے اچانک حرم رک گئی اور اوپر چھت کی طرف دیکھنے لگی جیسے کسی کی نظر اس پر جمی ہوئی ہو۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ کرن نے اوپر دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور جیسے میں نے اوپر دیکھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں دیکھ رہا تھا؟ کرن نے میں نے خیز انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہمیں، ہم سب کو، حرم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو کرن ہنس دی۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں اندر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب صحن میں آ کر چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد مغرب کی اذان ہوئی تو مرد حضرات مسجد کی طرف چلے گئے۔ حرم، آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، ثانیہ نے کہا تو حرم نے اپنی ماما اور آپی کی طرف دیکھا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، کرن بھی ساتھ بولی۔ وہ تینوں اوپر والے پورشن کی طرف بڑھی۔ ویسے تو یہ تمہارا کمرہ ہے لیکن اس میں آنے کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ثانیہ نے شرارت سے کہا۔ مطلب یہ رمی بھائی کا کمرہ ہے؟ کرن نے ہنسی دبائی۔ ہاں، یہ رمی کا کمرہ ہے، ثانیہ بھی مسکرا دی۔ حرم کے دل میں عجیب سی ناگواری پیدا ہوئی۔ آپ بھی پلیز مجھے میرا کمرہ دکھا دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے نظریں جھکا لی۔ ثانیہ نے اسے کمرہ دکھایا اور وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد وہ باہر آئی اور چھت کی طرف چلے گی۔ چھت پر کھڑی وہ نیچے صحن میں دیکھنے لگی جہاں سب باتوں میں مصروف تھی۔ رمی اور رمی، تائی اماں کی آواز گونجی۔ ابھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا، وہ پھر کہاں چلا گیا؟ ماما جان، نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں چلتا، اس لڑکے کا شادی ہونے والی ہے مگر پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ جی، اچانک ایک لڑکا بھاگتا ہوا برآمدے میں آیا۔ حرم کی نظر فوراً اس پر جا ٹھہری مگر وہ اس کا چہرہ واضح نہ دیکھ سکی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں مگر مجال ہے جواب دے، تائی اماں نے ڈانٹا۔ کسائی کا کیا بنا، بکنگ ہوئی یا نہیں؟ جی میں ابھی فون کرتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا اور فون کان سے لگایا مگر جیسے ہی مڑا اس کی نظر اوپر کھڑی حرم پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک سا گیا کہ فوراً نظریں چکا لی اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ اوپر کھڑی حرم کا دل عجیب سا دھڑکنے لگا۔ یہی ہے رمی؟ اگلے ہی لمحے اس نے جھنجھلا کر سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، اب تو واقعی میں چھت سے نیچے کود جاؤں۔ جیسا اس نے سوچا تھا رمی بالکل ویسا ہی تھا، اس کا رنگ سانولا سے کہیں زیادہ گہرا جو حرم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آج سے پہلے وہ رمی سے صرف بچپن میں ملی تھی، اس پہ اس کی دھندلی سی تصویر کی بنیاد پر اس نے اپنے ذہن میں اس کا ایک تصور بنا رکھا تھا مگر جیسے ہی حقیقت اس کے سامنے آئی اس کی ساری امیدیں ایک ایک کر کر ٹوٹتی چلی گئی۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کہ اسے وہ گیٹ سے واپس آتا دکھائی دیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا برآمدے میں داخل ہو گیا۔ حرم نے ایک گہرا سانس لیا اور نیچے جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک وہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہو گیا، دونوں بازو فولڈ کیے، چہرے پر سنجیدگی لیے۔ السلام علیکم، اس نے سادہ مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کیا مگر حرم نے جواب دینے کی بجائے اسے ایک سرد حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر جیسے خود ہی خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں لائٹس آن ہونے والی تو آپ سائڈ پر ہو جائیں یا پھر ایسا کریں نیچے چلی جائیں، ویسے بھی ساری چھت پر تارے بکھری ہیں، کہیں لگ نہ جائے آپ کو۔ اس کے لہجے میں نہ نرمی تھی نہ سختی، بس ایک سیدھی سی بات تھی مگر حرم کو اس کا انداز بے حد ناگوار گزرا۔ وہ جیسے ہی لائٹس آن کرنے کے لیے مڑا، حرم کے اندر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی، آواز میں تیز صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری غلام ہوں؟ جیسے تم چاہو ویسی بن جاؤ، جیسا تم کہو گے بیٹھ جاؤں گی اور جہاں کہو گے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ رمی ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا آپ سے، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہاں، حرم نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ تم نے سوچا کسی بہانے دونوں گھرانوں کی صلح ہو جائے اور اس کے لیے تم نے مجھے نشانہ بنایا کیونکہ تمہیں تو کوئی لڑکی ملنی نہیں تھی تو تم نے میری زندگی عذاب بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر رمی، وہ طنزیہ انداز میں اس کا نام لیتے ہوئے بولی۔ تم میری زندگی کیا برباد کرو گے؟ میں تمہاری زندگی کو عذاب بنا دوں گی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس،
انکار کر دو اس شادی سے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ رمی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیکھو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ وضاحت دینا چاہتا تھا مگر حرم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس ایک لفظ بھی مت نکالنا۔ اور وہ تیزی سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ رمی وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا کہ دھیرے سے خود غلامی کی اتنی نفرت صرف رنگ کی وجہ سے؟ کیا کالے رنگ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے اداسی ابری۔ کتنی حقارت تھی اس کی نظروں میں۔ اس لڑکی کو راہ رات پر لانا ہی پڑے گا، ورنہ یہ خود بھی جلے گی اور دوسروں کو بھی جلائے گی۔ ادھر حرم اپنے کمرے میں دروازہ بند کرتے ہی بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس دن سے اسے اپنے اور رمی کی شادی کا پتہ چلا تھا، اس دن سے اس کی یہی حالت تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ ہو گئی تھی، خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا اور بات بات پر آنسو اس کا مقدر بن گئے تھے۔ اچانک موبائل کی رنگ ٹون بجی تو وہ چونک اٹھی، جلدی سے آنسو پونچھے اور موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر ردا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہاں ردا، کیسی ہو؟ کیسی کی بچی؟ کب سے کال کر رہی ہو؟ کہاں گم ہو تم؟ ردا کی آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ مجھے ایڈریس سمجھ نہیں آ رہا، جلدی سے کسی کو فون دو یار۔ اچھا ٹھیک ہے، رکو میں کسی سے بات کرواتی ہوں تمہاری۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے۔ صحن میں اسے صرف نوید نظر آیا۔ بھائی، میری دوست کو یہاں کا ایڈریس سمجھا دے پلیز۔ ہاں کیوں نہیں، لاؤ۔ انہوں نے فون لیا اور ردا کو تفصیل سے ایڈریس سمجھانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے فون واپس حرم کو تھما دیا، جو سمجھ آ گیا اسے۔ تھینک یو بھائی، حرم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا اور واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ کرن اس کے پیچھے آتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ردا آ رہی ہے، اسے سب ایڈریس سمجھ نہیں آ رہا تھا تو نوید بھائی سے بات کروائی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے صبح تو کہہ رہی تھی نہیں آ سکتی، اب آ رہی ہے۔ اگر آج ہی آنا تھا تو ہمارے ساتھ ہی آ جاتی، مگر نہیں، یہ لڑکی اپنی ہی منمانیاں کرتی ہے، کرن نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں کرن، وہ آ رہی ہے یہی بہت ہے، حرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ کرن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم رو رہی تھی؟ کیا فرق پڑتا ہے میرے رونے یا ہنسنے سے؟ حرم کی آواز بوجھل ہوگی۔ میری زندگی کا فیصلہ تو ہو چکا ہے حرم، آخر تم کب تک اس بات کو سر پر سوار رکھو گی؟ ماموں کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ رمی بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بس اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتی ہو تم؟ کرن نے سنجیدگی سے کہا۔ تم سے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی مجھے، وہ مایوسی سے بولی۔ میں تو سمجھی تم میرا ساتھ دو گی، میں تمہارا ساتھ ہی دے رہی ہوں، مگر سچ کا ساتھ۔ کرن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو اب، صبح ادھر تم منہ لٹکائے بیٹھی ہو، میری کوئی عید نہیں ہے۔ حرم نے خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اب اس دل میں کوئی عید نہیں آئے گی۔ ایک بار تمہاری شادی ہو جائے، پھر دیکھنا تمہارے دل کی بھی عید آ جائے گی، کرن نے مسکرا کر کہا۔ امی آواز دے رہی ہے، میں آتی ہوں، اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی حرم اکیلی ہوئی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ردا اندر داخل ہوئی۔ حرم، وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ حرم بھی ہلکی سی مسکرا دی۔ راستے میں کوئی مشکل تو نہیں؟ نہیں، آسانی سے گھر مل گیا۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے ہونے والے جیجو رمی اس گاؤں کے بڑے مشہور انسان ہیں، بس ان کا نام لیا اور لوگ خود ہی چھوڑنے آگے۔ ردا نے شرارت سے کہا تو حرم کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ پہلے کھانا کھاؤ گی یا چائے پیو گی؟ وہ سب بعد میں، پہلے اپنے باقی مہمانوں سے تو ملا۔ کس سے؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بھائی سے، ردا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حرم جیسے ہی بلٹی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ارمان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارمان؟ جی ہاں، ارمان ہی ہوں، کب سے دروازے میں کھڑا ہوں، مگر مجال ہے میڈم نے پلٹ کر دیکھا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ حرم نے سوالیہ نظروں سے ردا کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ ان کے بغیر اتنی دور آنے کی اجازت نہیں ملتی مجھے، اور وہ فون کان سے لگائے باہر چلے گی۔ حرم کچھ لمحے ساکت کھڑی ارمان کو دیکھتی رہی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ، آخر کب تک مجھے یوں ہی گھورتی رہو گی؟ ارمان نے ہلکے انداز میں کہا۔ کیوں آئے تم یہاں ارمان؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ ارمان مسکرا دیا۔ کمال ہے بھائی، ہم دوست ہیں، اور تم نے مجھے شادی میں انوائٹ ہی نہیں کیا، اور میں بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی آ گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اسی لمحے دروازہ نوک ہوا اور رمی دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ ارمان ہے، میرے دوست کا بھائی۔ حرم نے تعارف کروانا چاہا۔ جی میں مل چکا ہوں، رمی نے مختصر جواب دیا۔ ایک نظر ارمان پر ڈالی اور پھر پلٹ گیا۔ یہ کون تھا؟ ارمان نے فوراً پوچھا۔ یہ میرا ہونے والا شوہر ہے، حرم نے لاپرواہی سے کہا۔ اوہ،
تو یہ لڑکا ڈھونڈا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے؟ ارمان کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ اگر اسی سے شادی کرنی تھی تو مجھ پہ کیا کمی تھی حرم؟ کیا میں اس سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، کیا وہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی خاطر تم نے میرا پرپوز ایکسپٹ نہیں کیا، ابھی بھی وقت ہے اس شادی سے انکار کر دو، میں بات کروں گا تمہارے گھر والوں سے۔ بس کرو ارمان، حرم کی آواز بلند ہو گئی۔ تم یہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ یہ میرے ماں باپ کا فیصلہ، تم ہوتے کیوں نہ مجھے روکنے والے؟ میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، میں اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی، سمجھ آئے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط تھا، جیسے وہ خود کو بھی یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا حرم، خود پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ ارمان کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آیا۔ کہاں تم اور کہاں وہ، تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھی لکھی سمجھدار دنیا کے ساتھ چلنے والی لڑکی، اور وہ ایک ان پڑھ گاؤں کا لڑکا جس سے شاید کبھی اس گاؤں سے باہر کی دنیا دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ تم کیسے گزارا کرو گی زندگی اس کے ساتھ؟ اس کے الفاظ حرم کے دل میں کہیں نہ کہیں اثر کر رہے تھے۔ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا، تم بھی بس اسی گاؤں تک محدود ہو جاؤ گی۔ تو میں نہیں لگتا تمہارا فیصلہ بہت غلط ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ دیکھو میری طرف، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، بس تمہاری ہاں کی ضرورت ہے مجھے۔ تم ایک بار ہاں کہہ دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ کہتے ہوئے اس نے حرم کا ہاتھ تھام لیا۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، دل جیسے دو حصوں میں بٹ رہا تھا۔ ارمان تم صحیح کہہ رہے ہو، اس کی آواز لرز کی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے گھر والے زبردستی میری شادی رمی سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھی جانتی ہوں رمی میرے لائق نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، اس کا کالا رنگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ سب کچھ ممکن ہے حرم، اگر تم میرا ساتھ دو۔ ارمان نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا ہی تھا کہ اچانک حرم نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ دروازے پر کھڑے رمی کی پرچھائی اس کی نظر میں آ چکی تھی۔ رمی دروازے پر ہی رکا تھا، اس کی نظر دونوں کے جڑے ہاتھوں پر ٹھہری تھی۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ حرم کی آواز سے اسے روک لیا۔ حرم نے جان بوجھ کر ارمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے وہ اسے کچھ دکھانا چاہتی ہو۔ ارمان، میں نے کہا نا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ رمی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر خاموشی سے پلٹ کر چلا گیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ارمان تم جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا تو بات بن جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھائے، حرم نے سختی سے کہا۔ ارمان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ میں انتظار کروں گا تمہارے فیصلے کا، ابھی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ بے دلی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم چلو یار، کھانا لگ گیا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کرن اسے بازو سے کھینچتی ہوئی باہر لے گئی جہاں بڑی میز پر کھانا لگا ہوا تھا۔ حرم چپ چاپ کرسی کھینچ کر ردا کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ چونکی۔ ارمان اور رمی ایک ساتھ بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ اسی پل ارمان نے نظر اٹھا کر حرم کو دیکھا اور ایک حقارت بھری نظر رمی پر ڈالی، جسے شاید صرف حرم ہی سمجھ سکی۔ حرم نے فوراً نظریں چرا لی اور کھانے میں مصروف ہونے کا دکھاوا کرنے لگی۔ سب لڑکیاں متوجہ ہو، ثانیہ کی آواز پہ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ لے اور پھر صحن میں جمع ہو جائے، مہندی لگانے والی آنے والی ہے، پھر کوئی رہے گی تو مجھے نہ کہنا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ کھانا اور نماز کے بعد صحن میں چارپائیاں بچھا دی گئی تھی، سب لڑکیاں وہاں جمع ہو گئی تھی۔ مہندی والی نے ایک طرف حرم کے ہاتھ تھامے تھے اور دوسری لڑکی نے ردا کے ہاتھوں پر مہندی لگانے لگی۔ باقی سب اپنی اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں مرد حضرات بھی نماز پڑھ کر واپس آ گئے۔ حرم کے بابا اور نوید اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ رمی اور ارمان وہیں ایک چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ ارمان باتیں تو رمی سے کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار حرم کے ہاتھوں پر جاتی تھی جہاں مہندی کا خوبصورت ڈیزائن بن رہا تھا۔ ارے بھئی، رمی کا نام کچھ اس انداز میں چھپانا کہ یہ ڈھونڈتا ہی رہ جائے۔ ثانیہ کی آواز پر سب کا کہکہا گونجا۔ حرم نے بے اختیار رمی کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ فون میں مصروف تھا، جیسے اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو، مگر جب اس نے سر اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظر حرم سے ٹکرائی اور فوراً جھکی۔ ادھر ارمان کی نظریں مسلسل خود پر جمی دیکھ کر حرم بے چین ہوگی، وہ جب بھی نظر اٹھاتی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرد حضرات کا یہاں کیا کام ہے؟ ردا نے آخر کار کہہ ہی دیا، جس پر چند لڑکیاں ہنس پڑی۔ ہاں چلو رمی، جاؤ تم دونوں بھی اپنے اپنے کمروں میں،
صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ تائی اماں کی آواز پر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاتے جاتے ارمان نے ایک بار پھر حرم کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ برآمدے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رمی بھی خاموشی سے اندر چلا گیا۔ حرم نے سکون کا سانس لیا، دوبارہ مہندی لگوانے کی کوشش مصروف ہو گئی۔ یہاں لکھ دوں نا آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ مہندی والی نے پوچھا تو حرم نے خاموشی سے اسے گھورا۔ ہاں ہاں لکھ دو ادھر ہی، اس کی امی نے مسکرا کر کہا۔ مگر ماما یہ تو عید کی مہندی ہے نا، شادی کی مہندی تو بعد میں لگے گی نا؟ حرم نے ہلکی سی امید سے کہا نہیں نہیں، اب شادی کی مہندی بھی یہی ہے، اسی پر دوبارہ مہندی لگ جائے گی۔ تم لکھ دو نام ڈمی کا بیٹا۔ تائی اماں نے کے الفاظ نے اس کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ سب کے سب میرے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ وہ دانت پیس کر زیر لب بولی مگر کچھ نہ بولی۔ مہندی والی نے نہایت خوبصورتی سے اس کے ہاتھ پر ڈیزائن کے بیچ رمی کا نام چھپا دیا تھا اور وہ بس خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ مہندی مکمل ہوئی تو بنا چپل پہنے ہی چھت کی طرف چلے گی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ چھت پر جا کر ایک کونے میں کھڑی ہوگی۔ اچانک کسی نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ سامنے ارمان کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہیں آؤ گی، کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے اور تم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے آنسو پوچھنے کا۔ حرم نے سختی سے کہا، یہ حق مجھے مل سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ نرمی سے بولا، میں ایک بار پھر تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا سوچا تم نے میرے بارے میں؟ میرا جواب اب بھی وہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حرم نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ یہ دیکھو، یہ مہندی عید کی نہیں، رمی کے نام کی ہے۔ اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو، تم بہتر یہی ہوگا یہاں سے چلے جاؤ۔ ارمان نے خاموشی سے اس کے ہاتھوں پر لکھی مہندی کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے پلٹ کر نیچے چلا گیا۔ اور اب وہی زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ رمی کی آواز سن کر وہ چونک کر کھڑی ہوگی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ نظریں چرا کر نیچے جانے لگی کہ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں اور اس کی وجہ میرا کالا رنگ ہے۔ اسے سیدھا کہا تو حرم کے قدم جیسے رک گئے۔ بہت دکھ ہوا مجھے آپ جیسی پڑھی لکھی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر۔ آج تک کسی نے مجھے یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ میرا رنگ کالا ہے۔ اگر کسی نے پہلے یہ احساس دلایا تھا تو شاید میں بھی اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتا جو آج کل لوگ کرتے ہیں۔ وہ ہلکی سی تلخی سے مسکرایا۔ آپ کی باتوں کے بعد مجھے خیال آیا کیوں نہ میں بھی ایسا ہی کر لوں تاکہ میں آپ کی پسند بن جاؤں۔ پھر اس نے گہری نظر سے حرم کو دیکھا، مگر بھی سوچا اگر میں بھی ایسا کر لوں تو کیا واقعی میں آپ کے معیار پر پورا اتر سکوں گا، یا پھر گورا ہونے کے بعد بھی میرے اندر بھی غرور آ جائے گا اور میں بھی آپ کی طرح کالے لوگوں سے نفرت کرنے لگوں گا۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ آپ تو پڑھی لکھی ہیں، سب جانتی ہوں گی، اور میں ٹھہرا ان پڑھ گاؤں کا سادہ لسا لڑکا۔ اسے ہلکی سی ہنسی ہنسی۔ کیا رنگ گورا ہونے کے بعد بھی میں آپ کی توقع پر پورا اتر سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رنگ گورا ہونے کے بعد میرا دل کالا ہو جائے گا، بالکل ویسے جیسے آپ کا ہو چکا ہے۔ حرم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی خوش ہوں، مجھے میرے رب نے جیسے بنایا میں اس پر راضی ہوں۔ تصویر کی تذلیل کرنے والا دراصل تصویر بنانے والے کی تذلیل کرتا ہے، اور میں اپنے خالق کی تذلیل ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، ابھی بھی وقت ہے، فکر نہ کریں، میں صبح ہی امی اور چاچو سے بات کر لوں گا، اور آپ زبردستی مجھ سے شادی کر بھی لیں تو میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے چلا گیا۔ حرم وہی ساکت کھڑی رہ گئی، ہاتھ منہ پر رکھے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، ہم تصویر کی نہیں بنانے والے کی تذلیل کرتے ہیں اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ شرمندگی سے آنسو بہاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات وہ اسی احساس میں چلتی رہی، آنسو اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے خاموشی سے آنسو پونچھے اٹھ کر وضو کرنے چلے گی، مگر دل کا بوجھ ابھی بھی ویسا ہی تھا جیسے کوئی طوفان اندر ہی اندر پل رہا ہو۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، مگر آج ان آنسوں میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اس نے 2 نفل شکرانے کے ادا کی اور سجدے میں جاتے ہی اس کا وجود لرز اٹھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت دی، میں کتنی اندھی ہو گئی تھی اپنے غرور میں، مجھے معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، یا اللہ مجھے یہ رشتہ دل سے منظور ہے، میں تیرے فیصلوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میری عقل اتنی وسیع نہیں تیرے ہر حکم کی حکمت کو جان سکوں۔
مگر میں راضی ہوں، مکمل راضی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میں صراط مستقیم پر چل سکوں، میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت، عزت اور احترام پیدا کر دے، میں اس کے لیے بہترین بیوی بن سکوں، آمین۔ دعا کے بعد جب اس نے اپنی ہتھیلی پر نظر ڈالی جہاں مہندی میں رمی کا نام چھپا تھا تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے انگلی سے اس نام کو چھوا جیسے پہلی بار اسے قبول کر رہی ہو۔ رمی۔ اس نے بہت دھیرے سے سرگوشی کی اور خود ہی شرما کر نظریں جھکا لی۔ آج پہلی بار اس نام میں سے نفرت نہیں بلکہ اپنائیت محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ سفید رنگ کے خوبصورت ڈیزائنر لباس میں وہ جب نیچے آئی تو سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر رک گئی۔ اس کے چہرے کی روشنی اور آنکھوں کی چمک سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ عید مبارک، اس نے مسکرا کر سب کو کہا تو مریم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ واہ حرم، آج تو کوئی خاص بات ہے، اتنی خوشی؟ حرم نے بس مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ بس عید ہے نا آپی؟ مگر اس کے دل میں آواز آئی، نہیں، آج میں نے اسے قبول کیا ہے دل سے۔ مرد حضرات بھی نماز پڑھ کر واپس آ چکے تھے۔ سب نے سفید لباس پہنا تھا۔ گھر میں عجیب سی پاکیزگی اور خوشی کا احساس تھا۔ تائی اماں نے شیر خورمہ تیار کیا تھا۔ سب مل کر بیٹھے ہنسی مذاق کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ہر طرف کہکہے گونج رہے تھے، مگر حرم کی نظریں بار بار ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے دل میں سوچا ہی تھا کہ رمی فون پر بات کرتا ہوا چھت کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ آہستہ سے سب سے بچتی اس کے پیچھے چھت پر چلی گئی۔ رمی جیسے ہی کال ختم کر کے موڑا تو حرم کو سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ جی کوئی کام تھا؟ اس نے حسب معمول سنجیدگی سے پوچھا۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ہوا آپ مل گئے، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ جی کہیے۔ وہ اب بھی فاصلہ رکھے کھڑا تھا۔ فکر مت کرے، میں آج ہی چاچو سے بات کروں گا۔ نہیں، حرم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں اچھلت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کریں گے؟ رمی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر آپ، میں اس شادی کے لیے راضی ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ آواز میں شرمندگی صاف جھلک رہی تھی دل سے۔ رمی چند لمحے خاموش رہا جیسے اس کے الفاظ کو پرکھ رہا ہو، اور میرے رنگ سے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ حرم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دھیرے سے کہا، اب کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں نے انسان کو دیکھنا سیکھ لی ہے، رنگ کو نہیں۔ پھر اس کی آواز بھر آئی، آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، مجھے معاف کر دے۔ رمی کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی مگر وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ ایک بار پھر سوچ لی کہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ نہیں ہوگا، حرم نے یقین سے کہا، کیونکہ اب میں نے فیصلہ دل سے کیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے نیچے چلی گئی کیونکہ تائی اماں کی آواز آ رہی تھی۔ رمی وہیں کھڑا اسے جاتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، شاید یہ لڑکی بدل رہی ہے۔ دن خوشیوں میں گزرا۔ شام کو باربیکیو کی تیاری ہو رہی تھی۔ سب چھت پر مصروف تھے۔ حرم پانی لینے نیچے گئی تو ارمان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ بہت خوش لگ رہی ہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس سے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، حرم نے صاف انکار کیا اور آگے بڑھنے لگی، مگر ارمان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایسے نہیں جا سکتی تم، مجھے جواب چاہیے۔ ارمان، راستہ چھوڑو۔ نہیں چھوڑوں گا جب تم سچ نہیں بتاتی۔ کیا تم واقعی شادی کے لیے تیار ہو؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم بھاگ سکتے ہیں، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ چٹاخ! اس کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی حرم کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اب ملا جواب۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی خواہشات کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دے۔ میں وہ ہوں جو اپنی خوشیاں قربان کرتے، سمجھ آئے؟ وہ رکی اور سنو، رمی کا صرف رنگ کالا ہے مگر اس کا دل سفید ہے، اور تمہارا دل کالا ہو چکا ہے ارمان۔ اس کے الفاظ اس پر بجلی بن کر گرے۔ خوبصورتی رنگ میں نہیں ہوتی، کردار میں ہوتی ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ارمان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ رات ڈولک اور خوشیوں میں گزری مگر حرم کے دل میں ہلکی سی چبھن تھی۔ مجھے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر وہ بھی تو حد پار کر رہا تھا۔ اگلے دن نکاح کی تیاری ہو چکی تھی۔ حرم پیلے رنگ کے جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آج میں اس کی ہو جاؤں گی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نکاح خواہ آیا اور نکاح شروع ہوا۔ حرم بنت عبید، حق مہر 50,000 ارمان ابن سلطان سے کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارمان! یہ نام سنتے ہی اس کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے چونک کر سب کی طرف دیکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ردا نظریں چرا رہی تھی اور کرن بھی خاموش تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ حرم، نکاح قبول ہے؟ مریم نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اس لفظ نے اسے توڑ دیا۔
आंसू बहने लगे। दिल चीख रहा था ये धोखा है, मगर जुबान साथ न दे सकी। कबूल है, उससे बमुश्किल कहा। कबूल है, कबूल है, उसने 3 बार दोहरा दिया, जैसे हर लफ्ज के साथ उसका दिल टूट रहा था। उसने कांपते हाथों से दस्तखत किए। जैसे ही उसकी नजर ऊपर उठी, अरमान के साइन देखकर उसकी सांस रुकी। ये कैसे मुमकिन है? उसका जहन सुन्न हो चुका था। मैं तो रिम्मी को कबूल कर चुकी थी, फिर ये सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई गले लगा रहा है, कोई दुआएं दे रहा था, मगर वो सब कुछ सुन नहीं पा रही थी। वो जैसे इस लम्हे में मौजूद होकर भी गायब हो चुकी थी, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ धोखा था, वो टूटा हुआ यकीन। उसे पता ही नहीं चला कब उसे कमरे से उठाकर स्टेज पर लाकर बिठाया गया। वो बस एक बेजान वजूद की तरह सबके साथ चलती रही, नजरें झुकी हुई, जहन सवालों के भंवर में फंसा हुआ। दिल बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? मगर जवाब कहीं नहीं था। कैसा लगा सरप्राइज मिसेस अरमान? अरमान की आवाज ने जैसे उसके कानों में जहर घोल दिया। उसे चौंक कर नजरें उठाई तो सामने वही शख्स खड़ा था, सफेद शलवार कमीज और मल्टी कलर वास्किट में, चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट, आंखों में अजीब सा गुरूर। हरम का दिल जोर से धड़का। एक लम्हे को दिल चाहा वहीं से उठा और भाग जाए बहुत दूर, मगर उसके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए हों। अरमान की नजरें उस पर थी, गहरी जांचती हुई। वो नजरें झुका के, अब उसके पास कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। रस्में ही न शुरू हुई। सबसे पहले घर वालों ने मेहंदी लगाई, फिर बारी बारी मेहमान आते गए। हंसी मजाक, तस्वीरें, दुआएं, सब कुछ वैसा ही था जैसे हर शादी में होता है। बस फर्क ये था कि दुल्हन के दिल में खुशी की जगह एक तूफान भरपा था। हरम मजबूरन मुस्कुरा रही थी, कैमरे के सामने चेहरा खुश रखने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से टूट चुकी थी। उसे सबसे हैरानी इस बात की हो रही थी, घर वाले बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी से ने उससे कुछ न पूछा, ना अरमान के बारे में कोई बात की। क्या सबको पहले से पता था या सिर्फ मैं ही बेखबर थी? उसका दिल मजीद उलझने लगा। फंक्शन खत्म हुआ तो कुछ मेहमान वापस चले गए और कुछ वहीं रुक गए। हरम को मरियम कमरे में ले आई। लड़कियां फिर से ढोलक लेकर बैठ गई। रात घेर तक ढोलक की थाप गूंजती रही, कह के बुलंद होते रहे, और हरम वहीं बैठी रही जैसे किसी और की जिंदगी का मंजर देख रही हो। जब सब थक हार कर अपने कमरों में चले गए तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ते में उसकी नजर रिम्मी पर पड़ी, जो एक तरफ खड़ा था खामोश। हरम ने धीमी आवाज में से पुकारा, रिम्मी, मगर वो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर पलट गया और बाहर की तरफ चला गया। मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। हरम के दिल में एक और सवाल ने जन्म लिया। वो बोझल कदमों के साथ कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रुकी। उसने दुपट्टे की पिन्ने खोलकर साइड पर रखी, जेवरात उतारे, चूड़ियां उतार कर टेबल पर रखी। फिर जैसे ही अलमारी की तरफ बढ़ी, उसकी नजर अचानक साए पर पड़ी। वो चौंक कर पीछे हटी, फौरन दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ लिया। ये क्या बदतमीजी अरमान, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी आवाज गुस्से और खौफ के बीच कांप रही थी। श्श! अरमान ने तेजी से आगे बढ़कर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। आहिस्ता बोलो, कोई आ जाएगा। हरम ने फौरन उसका हाथ झटक कर खुद को उससे दूर किया। ये क्या बदतमीजी थी? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? मतलब तुम अभी तक नहीं समझी? अरमान मुस्कुराया, आंखों में अजीब सी चमक थी। हमारा निकाह हो चुका और ये कमरा मेरी बीवी का है, जब जहां चाहूं मैं आ सकता हूँ। क्या कहा तुमने? हरम की आवाज बुलंद होगी। ये निकाह धोखे से हुआ है, मैं सबको सच बता दूंगी। अरे अरे, वो हंसा। ये क्या तुम लगा रखी है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, थोड़ा अदब सीख लो, तुमसे आप पर आ जाओ। तुम ख्वाब देख रहे हो अरमान, हरम गुस्से से बोली। मैं सबको बता दूंगी तुमने क्या किया है। शौक से वो मजीद करीब आया, मगर अफसोस कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम क्या कहोगी कि तुम रिम्मी से शादी करना चाहती थी। वो तंजिया अंदाज से बोला। और अगर रिम्मी ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ तो? हरम एक लम्हे को खामोश हुई। वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे यकीन है। ओ, रिम्मी पर इतना यकीन और मुझ पर बेएतबारी, क्योंकि तुम धोखेबाज हो। वो चीख उठी। हरम आहिस्ता, नहीं, मैं अभी सबको बताती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी और झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो साकित रह गई। बाहर लंबी कतार लगी थी। रिदा, किरण, सानिया, मरियम, नवीन और रिम्मी सब दरवाजे से कान लगाए खड़े थे और चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदा सी मुस्कुराहटें। हरम की आंखें फैल गई। आप सब? अरमान ने आगे बढ़कर सबको गोरा और सब एक एक करके इधर उधर होने लगे। वो तो हम बस ऐसे ही जी। रिदा जल्दी से निकल गई। चले जी, रात बहुत हो गई है। मरियम भी नवीद को लेकर चल दी। सानिया और किरण भी भाग निकली। अब सिर्फ रिम्मी रह गया था और वो दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अरमान ने उसे घूरा, मगर वो पुरसुकून रहा। रिम्मी, तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। हरम उसके सामने आ खड़ी हुई। रिम्मी ने एक लम्हे उसे देखा, फिर सादा लहजे में बोला,
آپ کے سارے سوالوں کے جواب ارمان بھائی کے پاس ہے، انہی سے پوچھ لیجیے۔ وہ بھی تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ حرم بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی، پھر پلٹ کر کمرے میں آئی جہاں ارمان کھڑا تھا۔ آخر یہ کیا چل رہا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارمان آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کی مہندی سے بھرے ہاتھ تھام لیے۔ چند لمحے انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ میرا نام بہت خوبصورت لگ رہا ہے تمہارے ہاتھ پر، وہ مسکرا کر بولا اور بغیر کچھ مزید کہے باہر نکل گیا۔ حرم جیسے ساکت رہ گئی، وہ وہیں کھڑی اپنی ہتھیلی کو دیکھتی رہی جہاں اس نے چھوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں کوئی گھنٹی بجی۔ کیا کہا اس نے اس کا نام؟ مگر یہ تو ڈمبی کا نام ہے۔ وہ الجھ گئی، یہ پاگل ہو گیا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے۔ اسے سر جھٹکا اور اس بات کو نظر انداز کرتے کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گئی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن بھی گھر میں گہما گہمی تھی، مہمانوں کی آوازیں، بچوں کا شور، ہنسی مذاق، سب کچھ ویسا تھا مگر حرم اپنے کمرے میں کہتی۔ صبح سے صرف تائیمہ ہی اس کے پاس آئی تھی۔ ناشتہ دے کر جانے لگی تو حرم نے فوراً روکا۔ تائیمہ، وہ ارمان، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ بعد میں بیٹا، بھی بہت کام ہے۔ وہ مسکرا کر نکل گئی۔ حرم بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کے سب کو کیسے منظور ہو گیا؟ اور رمی، اس سے تو میری بات بھی ہو چکی تھی، اس نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ اس کا دل بے چین ہو اٹھا۔ سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور جواب کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے بتایا تھا اسے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے کالے رنگ سے، پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ نہیں چھوڑوں گی میں سب کو آج، ایک بار سامنے تو آئے سب۔ وہ انہیں الجھی ہوئی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور پولر والی اندر داخل ہوئی۔ میڈم تیار ہو جائے، وقت ہو رہا ہے، اور بغیر کسی مزید بات کے اسے تیار کرنے میں مصروف ہوگی۔ حرم آئینے کے سامنے بیٹھے خود کو سنوارتے دیکھ رہی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ہر برش کے اسٹروک کے ساتھ اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب تیار ہو کر کھڑی ہوئی تو خود کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ میرون اور گولڈن شیڈ کے خوبصورت ڈیزائنر جوڑے میں وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی کہ ڈریس واقعی خوبصورت ہے۔ اس نے دل میں سوچا، پسند کا دلہن ایسے ہی پسند کا جوڑا تو مل ہی گیا۔ اپنی ہی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دی مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ تیار ہو جاؤ مسٹر ارمان، تمہاری زندگی برباد ہونے والی ہے۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے حرم عبید سے شادی کر کے۔ واو، بیوٹیفل، پولر والی بے اختیار بولی۔ تھینکس، حرم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ موسٹ ویلکم، آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے اسپیشلی 3 دن کے لیے یہاں بلایا، حالانکہ ہم عام طور پر ایسا نہیں کرتے۔ آپ بہت لکی ہیں، وہ تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ ارمان سر نے 2 ہفتے پہلے ہی بکنگ کروا دی تھی۔ ارمان، حرم کے دل میں جیسے بجلی سی کھوندی۔ 2 ہفتے پہلے؟ مگر وہ تو چند دن پہلے آیا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا، مطلب یہ سب پہلے سے پلان تھا، مجھے دھوکے میں رکھا کیا؟ اس کی آنکھوں میں غصہ بڑھنے لگا۔ ایک بار سامنے آ جائے نہیں چھوڑوں گی۔ اینی پرابلم ہے؟ پولر والی نے اسے بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ ناٹ ایٹ آل، تھینک یو، حرم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پولر والی کے جاتے ہی کمرے میں جیسے ہلہ بول گیا ہو۔ سب لڑکیاں اندر آ گئی، تعریفیں، ہنسی مذاق، سب کچھ چلنے لگا تھا۔ حرم بمشکل سب سے ملتی رہی۔ آخر کار ردا نے ہی اسے بھیڑ سے نکالا، چادر اڑائی اور گاڑی کی طرف لے گئی۔ راستے میں حرم خود کو روک نہ سکی۔ یہ سب کیا کر دیا ارمان نے؟ ردا، تمہارا بھائی ہے، تمہیں روکنا چاہیے تھا اسے۔ میں دل سے راضی ہو چکی تھی رمی سے شادی کے لیے، مگر اس کی آواز بھرائی۔ مطلب تم ابھی بھی نہیں سمجھی؟ ردا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں سمجھی میں؟ حرم الجھن میں پڑ گئی۔ اب یہ سب تمہیں تمہارے ہسبینڈ ہی سمجھائیں گے، ردا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ردا صاف صاف بتاؤ نا، کیا کھیل کھیلا ہے تم دونوں بہن بھائی نے؟ حرم جھنجھلا گئی۔ میں واپس تمہارے گھر آ جاؤں گی نا، پتہ نہیں کیسا ظلم کرے گا تمہارا بھائی۔ ہاں ہاں بتا دوں گی۔ ردا ہنسی روک نہ سکی۔ ہنس لو تم دونوں نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ حرم تقریباً رونے والی ہو گئی تھی۔ جو پہلے سے بے وقوف ہے اسے ہم کیا بے وقوف بنائیں گے؟ ردا ہنستے ہوئے بولی اور گاڑی ہال کے باہر جا رکی۔ حرم کو برائڈل روم میں بٹھا کر وہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد مریم، ردا، کرن، ثانیہ سے لے کر اسٹیج کی طرف بڑھی۔ حرم کا دل بے چین تھا، قدم بوجھل، مگر جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ ارمان اسٹیج پر کھڑا تھا، مہرون اور گولڈن شیروانی میں، پورا اعتماد پر سکون، جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو۔ حرم کو آتے دیکھ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حرم کا دل چاہا وہ اس کا ہاتھ جھٹک دے، مگر سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اس نے مجبوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بیوٹیفل، اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ جواب میں حرم نے چپکے سے اپنی ہیر اس کے پاؤں پر زور سے رکھ دی۔ آہ!
ارمان تڑپ کر رہ گیا مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ حرم نے مزے سے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ پاگل لڑکی، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا۔ فنکشن چلتا رہا، کھانا، تصویریں، گفٹس، مگر حرم بری طرح تھک چکی تھی۔ اب اس نے سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ رخصتی کی آواز گونجی۔ مریم نے اس کے سر پر چادر اوڑھائی، گھونگھٹ کیا اور وہ سب کے گلے ملنے لگی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ، دوسری طرف ایک انجان رشتے کا خوف۔ پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا کرے گا میرے ساتھ، وہ سوچتی رہی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہوش تب آیا جب ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچے۔ ارمان اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ ہرنم نے ارد گرد دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ تو تائی اماں کا گھر تھا۔ سب لوگ وہی موجود تھے کہ سب یہاں۔ اس کے ذہن میں سوالات کی بچھار ہونے لگی۔ اسے کمرے میں بٹھا کر سب باہر چلے گئے۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو چونک گئی، یہ تو رمی کا کمرہ ہے۔ پھر اس کی نظریں دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی، مگر یہ تو ارمان کی تصویریں ہیں۔ وہ مزید الجھ گئی، کیا رمی نے سب کچھ اسے دے دیا؟ مگر کیوں؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور ارمان اندر آیا۔ حرم فوراً اس کی طرف بڑھی مگر ڈریس میں پاؤں الجھا اور وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ فوراً سنبھل کر پیچھے ہٹی۔ تم نے یہ سب ٹھیک نہیں کیا ارمان، میں ابھی سب کو سچ بتا دوں گی، تم نے رمی سے اس کی خوشیاں چھین لی۔ ارمان نے ماتھا پکڑ لیا، یا اللہ یہ لڑکی۔ وہ غصے سے اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تو تمہیں لگتا ہے رمی خوش نہیں ہے؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، ذرا غور سے دیکھو، کیا میں خوش نہیں ہوں؟ حرم ساکت رہ گئی، تم رمی ہو؟ نہیں، میں اس کا بھوت ہوں، وہ طنزیہ بولا۔ پھر سنجیدہ ہو گیا، مطلب تم ابھی تک نہیں سمجھی، رمی یعنی ارمان اور ارمان یعنی رمی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حرم پیچھے ہٹ کے، رمی تو وہ تھا، وہ رمی نہیں تھا، خرم تھا، ثانیہ آپی کا دیور۔ ارمان نے گہری سانس لی، تمہیں کالے رنگ سے نفرت تھی نا، اسی لیے یہ سب کیا تاکہ تمہیں تمہارے سچ کا آئینہ دکھا سکو۔ حرم کے قدم لڑکھڑا کے اور وہ بیڈ پر بیٹھ کے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ریتا؟ وہ ہچکچائی، وہ تو تمہاری بہن ہے۔ نہیں ہے۔ ارمان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، وہ میری کزن ہے، سب ایک پلان تھا، وہ نرمی سے بولا۔ میں تمہیں کل رات سب بتانا چاہتا تھا مگر تم نے موقع ہی نہیں دیا اور باقی سب نے میرا پلان خراب کر دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، میں چاہتا تھا تم خود سمجھو اپنے دل سے۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اب کی بار دکھ کے نہیں، شرمندگی کے اور شاید ایک نئے احساس کے بھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ردا تمہاری دوست تھی اور تم تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کا بھائی بننا پڑا۔ ارمان کی آواز نرم تھی مگر ہر لفظ میں سچائی اور پچھتاوا شامل تھا۔ وہ حرم کے سامنے بیٹھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے چاہ رہا ہو کہ آج ایک بھی بات ادھوری نہ رہ جائے۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب یونیورسٹی میں فارم جمع کروانے آئی تھی اور اپنی فائل کینٹین میں بھول گئی تھی؟ حرم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اب بھی باقی تھی۔ خوش قسمتی سے میں بھی وہیں پر موجود تھا، تمہاری فائل اٹھا کر تمہارے پیچھے دوڑا مگر میرا پاؤں کرسی سے ٹکرا گیا، میں گرتے بچے لیکن فائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے بکھر گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے وہ لمحہ دوبارہ جی رہا ہو۔ جب چاچو کے آئی ڈی کارڈ پر نظر پڑی تو میں چونک گیا، یہ تمہارا نام، تمہاری ڈگری سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں ابھی فائل سمیٹ ہی رہا تھا، تم واپس آتی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے فائل وہیں رکھ دی اور خود جا کر بیٹھ گیا، تم بے خبری میں فائل اٹھا کر چلی گئی۔ حرم خاموشی سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ نرمی بھی اترنے لگی تھی۔ گھر جا کر جب میں نے اماں سے بات کی تو انہوں نے بتایا بچپن میں ہی ابو نے تمہارا رشتہ میرے لیے مانگ لیا تھا، مگر چاچی جان کو یہ بات پسند نہ آئی اور بات اتنی بڑی کہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ وہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ یہ رشتہ میں دوبارہ جوڑ کر رہوں گا۔ تو تم نے یہ سب اسی لیے کیا؟ حرم کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولا، میں چاچو سے ملا، ابو کو منایا، دونوں گھروں کو ایک کیا، مگر اصل مسئلہ تم تھی، تمہیں کیسے راضی کرتا؟ وہ ہلکا سا ہنسا، تب ردا کا آئیڈیا آیا، بڑی مشکل سے منایا کہ مجھے اپنا بھائی بنایا۔ تو تم واقعی اس کے بھائی نہیں ہو؟ اور ہم نے فوراً پوچھا۔ نہیں، وہ مسکرا دیا، صرف تم تک پہنچنے کا راستہ تھا وہ۔ حرم نے گہرا سانس لیا، تم میرے آس پاس گھومتے رہے، ہاں، اپنی شاندار پرسنالٹی سے تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، مگر تم نے کبھی گھاس ہی نہیں ڈالی؟ حرم نے فون کھینچ لیا، اچھا ہی کیا، ہاں شاید اچھا ہی کیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، پھر ابو کی ڈیتھ نے سب کچھ بدل دیا۔ جب تم نے میرا پرپوز ریجیکٹ کیا یہ کہہ کے کہ تمہاری شادی کزن سے ہونے والی ہے تو مجھے لگا تمہارے دل میں اس رشتے کے لیے جگہ ہے، مگر اس کی آواز بھاری ہو گئی، جب میں نے تمہیں خرم یعنی جسے تم رمی سمجھ رہی تھی
اس کے لیے نفرت کا اظہار کرتے سنا تو دل ہل گیا۔ حرم نے نظریں جھکا لی۔ شرمندگی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اسی لیے میں نے یہ پلان بنایا تاکہ تمہیں خود احساس ہو کہ رنگ نہیں انسان اہم ہوتا ہے۔ تو تم چھت پر تھے اس دن؟ ہاں، سب کچھ سنا میں نے، وہ دھیرے سے بولا، اور وہی فیصلہ کیا کہ تمہیں تمہاری سوچ کا آئینہ دکھاؤں گا۔ اور وہ بھاگنے والی بات؟ حرم نے اچانک سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ناراضی لوٹ آئی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہیں آزما رہا تھا، دیکھنا چاہتا تم اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہوئی یا نہیں۔ بہت برا تھا وہ سب۔ حرم نے ہاتھ چھڑوا کر رخ موڑ لیا اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میرے ساتھ کیا گزری ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اسی لیے اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے اور مہندی سے سجے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، پھر آنکھوں سے لگایا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ہر اس لمحے کے لیے جس میں تمہیں تکلیف ہوئی، اس کی آواز میں سچائی تھی، خلوص تھا اور محبت بھی۔ حرم کے دل کی سختی پگھلنے لگی، مگر اس نے پھر بھی ہلکی سی مزاحمت کی۔ مجھے چینج کرنا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر ارمان نے اسے آہستہ سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ معاف تو کر دو اپنے رمی کو، اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ حرم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کر دیا ماں؟ پھر فوراً سر اٹھا کر بولی، مگر ایک شرط پر۔ جی حکم کیجیے بیگم صاحبہ، وہ مسکرا کر بولا۔ ساری زندگی میری غلامی کرنی پڑے گی اور میری کسی بات سے انکار نہیں کرو گے؟ ارمان نے ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا، پھر اچانک ہنس دیا۔ مجھے ساری شرطیں منظور ہیں، مگر کل سے۔ کیوں؟ آج سے کیوں نہیں؟ حرم نے آنکھیں تنگ کر کے پوچھا۔ کیونکہ آج تو میں تمہارا شوہر ہوں، کل سے غلام بن جاؤں گا۔ اس نے شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ بدتمیز۔ حرم نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور دوبارہ اس کے قریب ہو گئی۔ ارمان نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ اس لمحے نہ کوئی غلط فہمی تھی، نہ کوئی فاصلے، صرف محبت تھی، قبولیت تھی اور ایک نیا آغاز۔ کبھی کبھی انسان کو وہ بھی مل جاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اسے اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان دونوں کی کہانی ایک خوبصورت انجام کو پہنچی، جہاں نفرت کی جگہ محبت نے لے لی اور غلط فہمیوں کی جگہ یقین نے۔ ختم شد۔